ज़ोहर का वक्त था। वो दोनों खामोशी से आगे पीछे गार्डन में दाखिल हुए। आली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हानिया ने डरते हुए उसे पुकारा। हानी, खामोशी से चलो। वो पलटा और होंठ पर उंगली रखे उसे खामोश रहने की तलकीन की। हानिया ने गुस्से से उसका हाथ अपने होठों से हटाया। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी, और गासान लाला, वो तो हम दोनों को छोड़ेंगे ही नहीं। 15 साल हानिया इस वक्त काफी खौफजदा लग रही थी, मगर 18 साल अलान पुरसुकून था। तुम्हें नहीं पता ये जिंदगी एडवेंचर करने का नाम है। एडवेंचर करो, सुकून लो। उसकी हैजल आंखों में चमक थी। वो दोनों अब हवेली के गेट तक आ चुके थे। फिर वो उसके साथ गेट से बाहर निकल गई। बाहर अलान की बाइक खड़ी थी। वो जल्दी से अपनी बाइक पे बैठा, मगर हानिया डरती हुई पीछे ही खड़ी थी। हानी, बैठो। उसे तनबीहा की। मुझे नहीं बैठना, मुझे बाइक पे बैठने से डर लगता है। और अलान ने अपना सर पीट लिया। उफ, एक तो तुम हर छोटी छोटी बात पे चीज पे डर जाती हो। डरा मत करो तुम। मीर अलान शाह की बीवी हो। चलो आओ बैठो। अगर ज्यादा डर लगे तो मुझे कस के पकड़ लेना। उसने जैसे दरमियानी हल निकाला। हानिया डरती डरती बैठ तो गई। इससे पहले वो बाइक स्टार्ट करता, न जाने कहाँ से हैदर नमोदार हुआ। आप दोनों कहाँ भागने की प्लानिंग कर रहे हैं? हानिया की तो चीख निकलते निकलते रह गई। अलान के चेहरे के जाविये बिगड़े। तुम्हें हमारी जासूसी करने के अलावा और कोई काम नहीं? उसने दांत पीस कर एक एक लफ्ज अदा किया। बिल्कुल भी नहीं। अभी जाके गजान लाला को बताता हूँ तुम लोग भाग रहे हो। वो अपने दांत निकालता हुआ इससे पहले हवेली के अंदर भागता। अलान ने उसी गिरेबान से पकड़ा। तुम्हें मसला क्या है? एक तो इतनी मुश्किल से हम दोनों यहाँ तक पहुंचे हैं। सिर्फ एक बाइक राइड ही तो लेने जा रहे हैं। अपना मुंह बंद रखने के लिए क्या लोगे? अलान जैसे उसे रिश्वत देनी चाहिए। हैदर ने कुछ देर सोचा, फिर जैसे उसकी आंखें चमकी। आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। और उसकी फरमाइश सुन के अलान की आंखें फैली। नहीं बेटा, ये बताओ जरा, क्या मैं कोई बिजनेसमैन हूँ या मेरे पास कोई लाखों का माल है? फरमाइश अपनी औकात में रह के करो। उम्र देखी है अपनी। अभी तुम जमीन से पूरे उगे नहीं हो। अलान ने ठंडे लहजे में तंज का तीर चलाया। हैदर के दांत एक बार फिर निकले। ओके, तो मैं जाके लाला को बता देता हूँ। वो दोबारा अंदर की तरफ बढ़ने लगा, मगर अलान ने उसे गुत्ती से पकड़ के अपनी तरफ खींचा। अच्छा ठीक है, अगले माह ला दूंगा। फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो जैसे हार मान गया। ओके ठीक है, मैं इतना इंतजार कर सकता हूँ। हैदर ने गोया एहसान किया। अलान ने बाइक स्टार्ट की और अपना मुंह बंद रखना उसे तनबीहा करना नहीं भूला। चलो बैठो हनी। हानिया बेचारी मरती क्या ना करती बैठ गई। और फिर अलान ने फुल तेजी से बाइक सड़क पे भगाई थी। हानिया ने बहुत मुश्किल से अपनी चीखें काबू में करनी चाहिए। उसे एक हाथ अलान की कमर से गुजार के पेट पे रखा, और दूसरा हाथ उसके कंधे पे रख के उसकी जैकेट मुट्ठी में दबोच ली। वो इतनी तेज बाइक चला रहा था कि हानिया को चक्कर आने लगे थे। वो शायद जिंदगी में पहली बार बाइक पर बैठी थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो दबे दबे लहजे में चिल्लाई, प्लीज आली, आहिस्ता चलाएं। इससे पहले अलान कुछ कहता, अचानक उनकी बाइक एक कार में जा लगी। और इस बार हानिए की जो चीखें निकली, उससे आधा गांव तो इकट्ठा हो ही गया था। यह शाह हवेली का मंजर था, जहां पर बलात शाह और जिब्रान शाह दो भाई रहते थे। और उनकी एक ही बहन थी, मिराल शाह। सालों पहले जिब्रान शाह के चचा के बेटे ने मिराल शाह को अगवा किए जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया था। बहुत मुश्किलों के बाद जिब्रान और बलाज उसे वापस लेकर आए थे। लेकिन इस दौरान मिराल को खुदा ने एक बहुत प्यारी खूबसूरत सी बेटी से नवाजा, जिसका नाम हानिया रखा गया था। बेहजाद, जो कि हानिया का बाप था, वो हर बार यही कहता था कि वो मिराल और हानिया को आके ले जाएगा। लेकिन बलाज और जिब्रान ने जबरदस्ती कोर्ट के जरिए मिराल को तलाक दिलवा दी थी, क्योंकि उसने जबरदस्ती निकाह किया था। और मिराल ने भी उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बेहजाद एक जुनूनी शख्स था। वो मिराल को अपनी मिल्कियत समझता था और उस पर जबरदस्ती हक जताता था। लेकिन अब बात हानिया पर आ चुकी थी, क्योंकि बेहजाद उसका सगा बाप था। इसलिए वो हानिया को अपने साथ ले जा सकता था। और इस बात का डर मिराल को हर वक्त सताए रहता था। इसलिए उन लोगों ने 8 साल हानिया का निकाह 12 साल अलान से कर दिया था। और ये साबित कर दिया था कि अब हानिया बेजात की कुछ नहीं लगती। इसलिए अब हानिया को वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो अलान की बीवी बन गई है। वैसे तो बेजात की बेटी थी, लेकिन फिर भी हवेली में उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता था। और अलान तो उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करता था।
وہ دونوں بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ بلاج کے دو بیٹے تھے، الان اور حیدر۔ ایک بیٹی تھی نرمین۔ جبران کے بھی دو بیٹے تھے، غازان اور رائم، اور ایک بیٹی تھی انایا۔ جب ہانیہ اور الان کا نکاح ہوا تب غازان اور نرمین کا بھی نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ وہ سب ان دونوں کو غصے سے گھور رہے تھے اور غازان کا تو مانو خون کھول اٹھا تھا۔ کس کی اجازت سے تم دونوں باہر نکلے تھے؟ وہ الان کے سامنے کھڑا سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ کو تو غازان کے لہجے سے اتنا ڈر لگا کہ اس نے الان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، مگر غازان نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے الان کے پیچھے سے باہر نکالا۔ نہیں، یہ تو پاگل ہے۔ تم پاگل تھی؟ ہانیہ سہم اٹھی۔ وہ لالا، میں تو بس، اس نے کمزور سی مذمت کی۔ الان نے فوراً ہانیہ کی کلائی غازان کے ہاتھ سے آزاد کروائی۔ لالا، جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں، ہانیہ کو ان سب سے دور رکھیں۔ میں اسے اپنی مرضی سے ساتھ لے کر گیا تھا، وہ تو جانے کے لیے راضی بھی نہیں تھی، تو پلیز اسے ڈانٹنا بند کرے۔ اس نے دوبارہ ہانیہ کو اپنے پیچھے چھپایا اور غازان نے حیرت سے اس کا ہی رویہ دیکھا۔ میرا اللہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی، واہ، ایسے ہوتے ہیں شوہر جو اپنی بیوی کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جائیں۔ ساری حویلی کے لوگ اس وقت لاؤنج میں موجود تھے اور الان کی کلاس لگ رہی تھی۔ کلاس لینے والا فی الحال غازان اکیلا تھا، کیونکہ جب وہ بولتا تھا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بول اٹھے۔ باقی سب کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ الان کی طبیعت سیٹ کر دیں۔ اگر اسے ذرا یا ہانیہ کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو وہ کرتے بھی کیا؟ معمولی سی خراشیاں ہی تھیں، مگر کوئی میجر ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ ملال کی بات پر وہ اندر ہی اندر قابو پاتا الان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ پورے 1 مہینے تک تم بائک کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، یہی تمہاری سزا ہے۔ اور الان کا اتنا سا منہ نکل گیا، یہ کیا بات ہوئی لالا؟ آپ بھی تو 18 سال کی عمر میں بائک چلاتے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، غازان نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑا۔ بائک چلانے اور اڑانے میں بڑا فرق ہوتا ہے بیٹا، اب میں کوئی بحث نہیں چاہتا۔ اگر تمہارے ساتھ ہانیہ کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو دیکھ رہے ہو اس کے چہرے پہ کتنا ڈر ہے۔ اس بار وہ کچھ سنجیدگی سے بولا کہ الان کے ساتھ سب کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ پڑی۔ غازان جیسے اپنے الفاظ کی گہرائی سمجھا، فوراً الان کو چھوڑا اور سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ حیزل نے غصے سے گھوری الان کو ڈالی، اور پتہ نہیں میرے دونوں بیٹے کس پہ چلے گئے ہیں، بس سوچ رکھا ہے ماں کو بے عزت کروا کے رہنا ہے۔ اور وہ بھی دبے دبے غصے سے چلائی۔ الان بھائی کے سامنے تو شرمندہ نہیں ہوا، مگر ماں کے سامنے ضرور ہو گیا۔ سوری ممی۔ فوراً ماں کا ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگایا۔ باقی سب اس مکھن باز کو دیکھ کے ہنس پڑے، اور ہانیہ تو بس الان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی جس نے آج اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ محمد ہانیہ شاہ کے دل پر بھی دستک دے چکی تھی۔ الان کو 16 سال کی عمر سے ہی بائک ریسنگ کا شوق لگ گیا تھا، جو نہ جانے کتنے سالوں تک چلتا رہنا تھا، اور وہ اس شوق میں ہانیہ کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ کا منظر تھا، جہاں اسٹوڈنٹس کا ہجوم جمع تھا۔ سامنے ہی دو بائک ریسرز بائک پہ بیٹھے تھے، ایک نے بلیک ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور ایک نے بلو۔ ہر طرف سے اسٹوڈنٹس ان کے لیے ہوٹنگ کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک وہ بھی تھی، کالے برقعے والی۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کی نظر اس بلیک ہیلمٹ والے مرد پر تھی۔ دونوں طرف اسٹوڈنٹس کھڑے تھے۔ ریسنگ سٹارٹ ہوئی اور ہر طرف سے ہجوم کی چیخیں بلند ہوئی، الان الان الان، ڈی کے ڈی کے ڈی کے۔ آدھی سے زیادہ یونیورسٹی اس وقت یہاں ان دونوں کی بائک ریس دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ پھر اس مجمع میں خوبصورت آواز ابھری، یس علی، یو کین ڈو اٹ۔ اس کی مدھم اور خوبصورت آواز جیسے ہی الان شاہ کے کانوں میں گئی، ہیلمٹ کے نیچے اس کی آنکھیں اور ہونٹ دونوں مسکرائے تھے۔ وہ اس کے انسسٹ کرنے پر اس کی یونیورسٹی میں اس کی ریس دیکھنے کے لیے پہنچ چکی تھی، اور پھر الان پر بھی سرور کے ساتھ جوش سوار ہوا۔ اس نے بائک کی ریس کافی تیز کی، اور اینڈنگ لائن میں بس کچھ ہی میٹرز کا فاصلہ تھا جب وہ فل اسپیڈ سے ڈی کے پاس سے اپنی بائک گزارتا ہوا اینڈنگ لائن تک پہنچا، اور ہجوم میں ایک بار پھر نعرے گونج اٹھے، الان شاہ، الان شاہ، الان شاہ۔ لڑکیاں تو اس حسین کم عمر شہزادے کو دیکھنے کے لیے مر رہی تھی۔ وہ بائک ایک سائڈ پہ روکتا ہوا اپنا ہیلمٹ اتار چکا تھا۔ ہیلمٹ اتارنے کے بعد اس کا سارا چہرہ واضح ہوا۔ 21 سالہ الان شاہ، خوبصورتی کی مثال، اور اس کے ساتھ اپنی یونیورسٹی میں بائک ریسنگ کا چیمپئن بن چکا تھا۔ لڑکیاں بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آ کر ایک سیلفی لینا چاہتی تھیں، لیکن الان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خانیہ نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، وہ کالج سے سیدھی ادھر ہی آئی تھی۔ لڑکیاں الان کے پاس جھمگٹا بنا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ سارے لوگ بھاگ بھاگ کے ریسرز کے پاس جا رہے تھے، اور ان میں سے ایک لڑکا ہانیہ سے ٹکرایا۔ وہ سیدھی زمین بوس ہوئی اور اس کی چیخیں بلند ہوئیں،
اور اس کے گھٹنے اور بازو پہ چوٹ آئی۔ علان کی نظر جیسے ہی زمین پہ گری ہانیہ پہ پڑی، وہ فوراً بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ ہنی ہنی آر یو اوکے؟ بےتابی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہانیہ کو اپنے بازو میں سماتے ہوئے کھڑا کیا۔ ہانیہ کا چہرہ تو نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے تکلیف آیا تھی۔ ایک پل کے لیے سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ سب نے پہلی بار علان کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اس نے ایک کاٹدار نظر اس لڑکے پہ ڈالی جو ابھی اور اسی وقت ہانیہ سے ٹکرایا تھا، پھر وہ پوری قوت سے پلٹا اور ایک ہاتھ اس لڑکے کے منہ پر مکی کے طور پہ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ہنی کو چوٹ پہنچانے کی؟ یو بلڈی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ تو ایک پل میں آپے سے کنٹرول ہوتا چیخا۔ سب نے حیرت سے کول رہنے والے علان شاہ کو اتنے غصے میں دیکھا۔ سب کے لیے یہ بہت شاکنگ تھا اور ہانیہ خود پریشان ہو گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور علان کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑ دیں علی، کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں چاہتی تھی یہاں کسی قسم کا کوئی تماشا لگے، اور اس کے کہنے کی دیر تھی علان نے فوراً اسے چھوڑ دیا اور واپس ہانیہ کی طرف پلٹا۔ دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے، سختی سے کہتے اس نے ہانیہ کی کونی پکڑ کے دیکھی جہاں سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کے برقعے پر بھی مٹی لگ چکی تھی۔ علان نے ایک نظر اپنی کلاس فیلو پہ ڈالی۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، صرف 2 منٹ میں۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی جو وہاں کھڑے ایک فرد نے محسوس کی۔ اس نے صرف ایک اشارہ اپنی ٹیم ممبر کو کیا اور فوراً اسے کرسی حاضر ہوئی۔ اس نے ہانیہ کو اس پر بٹھایا اور اب اس کا گھٹنے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس کی وائٹ یونیفارم کی گھٹنے کے مقام سے بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اتنی زوردار گری تھی کہ اس کا گھٹنا اور کوہنی دونوں پر زخم ہو گئے تھے، اور سب حیرت سے علان شاہ کو ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ علان کا دل چاہا اس لڑکے کی جان ہی لے لے۔ اگر ہانیہ نے روکا نہ ہوتا تو اسے بھی نہ چھوڑتا۔ فرسٹ ایڈ باکس آیا، جلدی سے علان نے اس کے بازو اور گھٹنے پہ پٹی کی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے فوراً سے ہانیہ کو زور سے بازو سے پکڑے اٹھایا، اور ہانیہ حیران رہ گئی۔ وہ 2 مہینوں سے اس ریس کی پریکٹس کر رہا تھا اور اب فائنل میں پہنچ کے وہ گھر جانے کی بات کر رہا تھا، لیکن ابھی کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کی ریس کا فائنل راؤنڈ رہتا ہے۔ علان شاہ بائک ریس کا دیوانہ تھا، تم سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں۔ ہانیہ کے پاس جھکتے اس نے ایک ایک لفظ سنجیدگی سے کہا، اور کچھ پل کے لیے ہانیہ کو سانس آنا بند ہو گیا۔ وہ بے یقین تھی، ساکت تھی، شل تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ علان کے لیے اتنی خاص ہوگی۔ علان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے سہارا دیے چلنے لگا، لیکن ہانیہ کے گھٹنے میں شدید درد ہو رہی تھی، اس لیے چلنا دوبھر ہوا۔ ریس ہیڈ نے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس طرح ریس چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ سب پریشان تھے۔ میں کوئٹ کر رہا ہوں، میری طرف سے دوسرے ممبر کو ونر اناؤنس کر سکتے ہو، علان نے سنجیدگی سے کہتے دوبارہ ہانیہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہ لوگ اس طرح علان کو ہارتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ لیکن ہم نے اس ریس پہ اتنے پیسے لگائے ہیں، ان میں سے ایک دبے دبے غصے سے چلایا۔ علان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں موجود سارے پیسے ہوا میں اچھال دیے۔ میرے لیے میری بیوی سے زیادہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی صحت پہ میں ہزاروں ریسیں قربان کر سکتا ہوں۔ وہ ساری گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے اونچے لہجے میں دھاڑا، اور ہانیہ جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس گراؤنڈ میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ کچھ لڑکیوں کے چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا، جیسے انہیں علان شاہ کے سنگل نہ ہونے کا دکھ تھا۔ علان نے اچانک ہی ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اور ہانیہ کو لگا وہ زمین میں گڑ گئی ہے۔ علان نے اسے مذمت کا موقع بھی نہیں دیا، سیدھا لیے اسے یونیورسٹی کی پارکنگ میں آیا۔ اسے گاڑی میں آرام سے بٹھاتے ہوئے اس نے فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور اب گاڑی حویلی کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ آج پہلی بار 17 سالہ ہانیہ نے علان شاہ کو خود کے لیے اتنا جنونی دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی خاطر اپنی ریس چھوڑ آیا، ورنہ وہ ریس کی خاطر تو جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود کھل کے مسکرا رہی تھی۔ علان کا یہ انداز اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا، جیسے اس کے آس پاس بہاریں کھل اٹھی تھی۔ اس کی گاڑی حویلی کے پورچ پر رکی، اور علان گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر دوسری طرف آیا۔ ہانیہ کے چہرے پہ تکلیف کے تاثرات بڑھ رہے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ہانیہ نے گاڑی سے باہر نکلنا چاہا، مگر علان نے غصے سے اسے گھورا۔ کیا کر رہی ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ اپنا سارا غصہ ہانیہ پر اتار رہا تھا، اور ہانیہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اس نے رونا سا منہ بنا کے علان کو دیکھا۔ اس میں میرا کیا قصور اگر چوٹ لگ گئی؟
सूसू करती हुई इतनी मासूम लग रही थी कि अलान का सारा गुस्सा पल में गायब हुआ। उसके होंठों पे मुस्कुराहट उमड़ आई। उसने हानिया को जमीन पे पाँव रखने ही नहीं दिए, दोबारा उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। पागल लड़की, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी चोट लगी है, जब इस हालत में चल नहीं सकती तो खड़ी होने की कोशिश क्यों कर रही हो? गाड़ी का दरवाजा अपने बाजू से बंद किए वो हानिया को घूरते हुए सवाल पूछ रहा था। और हानिया इस वक्त दर्द के साथ कम से कम अलान की डांट सुनने के मूड में नहीं थी। क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, इस तरह सबके सामने लेके जाएंगे? वो तो पल में परेशान हुई थी। हवेली वालों के सामने इस हालत में आ जाना कम से कम हानिया के लिए नामुमकिन था। मगर अलान ने उसकी एक ना सुनी और हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। एक तो वो थी भी इतनी हल्की, उसका वजन भी महसूस नहीं हो रहा था। अलान खुद हैरान था, ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया ही पकड़ ली हो। ये तुम कुछ खाती नहीं हो, तुम्हारा जरा भी वजन नहीं है। अलान ने मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से उसे घूरा और हाने की आंखें पूरी खुल गईं। उफ, मुझे मोटे होने का कोई शौक नहीं, मैं तो स्लिम ही अच्छी लगती हूँ। उसके मुंह के ज़ाविये अजीब अजीब बने थे, जो अलान देख सकता था क्योंकि उसका नकाब अब उतर चुका था। प्लीज आली, छोड़ दें, उसने एक बार फिर मजम्मत की। अलान की मुस्कुराहट सिमटी। गुस्से से उसने हानिया को घूरा। उसकी आंखों में अचानक ही गुस्सा आया था और हानिया एक पल के लिए सहम गई। तो तुम इस तरह डर रही हो जैसे कुछ गलत कर लिया हो, और इतनी परेशान क्यों हो रही हो? शौहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर नहीं हूँ। अगर इस तरह हवेली में दाखिल हो जाओगी तो तुम्हें तुम्हारा कोई कुछ नहीं कहेगा। कम से कम वो ये नहीं पूछेंगे कि मैंने तुम्हें उठा क्यों रखा है। अलान दो पल के लिए रुक के उसकी आंखों में आंखें डाले, उसके डर को दूर करने की कोशिश करते संजीदगी से बोला था। फिर दोबारा कदम उठाता वो हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। लॉन्च में ही हैजल और मराल बैठी थी। उनकी नज़र अचानक ही अलान और हानिया की जानिब उठी, और हानिया का यह हाल देख के हैजल के साथ साथ मिराल भी परेशान हो गई। हानि, क्या हुआ है? वो दोनों फौरन उठ के उस तक पहुंची। अलान ने सोफे के पास पहुंच के बहुत आराम से हानिया को सोफे पे बिठा दिया। कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, आप परेशान ना हुआ। अलान ने उन दोनों की तरफ देखते हुए उन्हें तसल्ली देने के साथ वजाहत की, लेकिन वो दोनों किसी सूरत मुतमईन ना हो सकी। क्या, कहाँ चोट लगी है, मुझे दिखाओ। मिराल की तो फौरन ममता तड़पी थी। फिक्र मत करें फुप्पो, वो ठीक है। अलान ने उन्हें दिलासा देना चाहा, लेकिन वो माँ थी और उन्हें सुकून इतनी जल्दी नसीब नहीं होने वाला था। अब वो हानिया का बाजू पकड़कर उसकी जख्म का मुआयना कर रही थी। हानिया की तकलीफ अब बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन वो बहुत जब्त करके ये बैठी थी। उसने जल्दी से अपना हिजाब खोला, चोट की वजह से सर में भी दर्द की टीस उठ रही थी। कुछ देर वो वहीं बैठी रही, जब मिराल को इत्मीनान हो गया कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है तो उसे कुछ सुकून हुआ। तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भेजती हूँ। मिराल ने हानिया को मुखातिब किया। हाँ, और मैं सूप बना देती हूँ। हेजल ने भी फौरन मशवरा दिया, लेकिन हानिया को तो ये फिक्र लग गई कि वो ऊपर तक चल के कैसे जाएगी। लेकिन मिराल, आप ही उसके घुटने पे चोट लगी है, चलकर कैसे जाएगी? हेजल ने उसके चेहरे पे परेशानी भांप ली। वो दोनों एक साइड खड़ी थी। अलान आगे बढ़ा। फिक्र मत करें, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। इतना कहते साथ उसने दोबारा हानिया को अपने मजबूत बाजुओं में भरा, और अपनी माँ और मोमानी के सामने इस बार हानिया शर्म से दोहरी पड़ गई। अलान को हानिया की इतनी केयर करता देख के उन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो दोनों फौरन किचन की जानिब चली गई, लेकिन हानिया वो सर उठाने के काबिल न रही। चेहरा हद से ज्यादा सुर्ख पड़ गया। उसने अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए बेसाख्ता अलान के कॉलर को पकड़ा और दूसरे हाथ के उसके सीने के मुकाम से शर्ट पकड़ी। उसके बाजू में अचानक ही दर्द की टीस उभरी थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी सिसकी होठों पर ही रोक ली और अपना चेहरा भी अलान के सीने में छुपा गई। अलान उसे लिए कमरे में दाखिल हुआ और उसे फिर बहुत एहतियात से बेड पे बिठाया। वो बेड क्राउन से देख लगाए बैठ गई। अलान ने आहिस्ता से उसका घुटना उठाए ऊपर किया और उसके शूज उतारते उसके पाँव बेड पे रखे, और हानिया को लगा वो जमीन में धंसती जा रही है। कम से कम वो ये नहीं चाहती थी कि अलान उसके कदमों में बैठा उसके जूतों को उतारे। उसे शदीद बेइज्जती का एहसास हुआ, मगर अलान नॉर्मल था। ज़्यादा चलने फिरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यूनिफॉर्म भी चेंज मत करना, वरना बाजू में ज़्यादा दर्द होगा। संजीत से उसे हिदायत देते हुए वो बेड से उठा। कबर्ड की जानिब बढ़ते उसने वहां से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से अब पेन किलर की गोलियां निकाल रहा था। जूस या सूप पीने के बाद ये दो गोलियां खा लेना, दर्द में सुकून होगा। अलान ने वो गोलियां बेड की साइड टेबल पर रखी। फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। इस बार उसने हानिया को देखते हुए दिलासा दिया,
کیونکہ وہ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پہ پھسل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا جسم ہی جلتے ہوئے کوئلے پہ آ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کی نمی تو جیسے الان کے سینے میں خنجر بن کے پیوست ہوئی۔ وہ آگے بڑھا، ہانیہ کے بالکل پاس جھکتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ہانی، اس نے اس قدر محبت سے پکارا کہ ایک پل کے لیے ہانیہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہانیہ کی پیشانی اور بال پکڑے تھے۔ اس کی پکڑ بہت نرم اور نازک تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی سما گئی۔ ہانیہ، تم نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ خاموش ہوا، پھر دوبارہ اس کے چہرے کے بالکل پاس جھکا۔ تم الان شاہ کی زندگی ہو، آج کے بعد دوبارہ تمہاری آنکھوں میں نمی نظر نہیں آئے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ ہانیہ کو ساکت کر گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش ہانیہ کو اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ سانس روکے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہی تھی۔ اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو ہانیہ کی سانسوں کے ساتھ جسم میں اتر رہی تھی۔ اس کے کان کی لوئیں اس کے بائیں گال پر شدت سے اپنے لب رکھتا وہ پیچھے ہٹا اور پھر اپنے کمرے سے ہی باہر نکل گیا اور پیچھے ہانیہ کا دل بھر آیا۔ فل اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا اور ساری تکلیفیں بھول کے مسکرا دی۔ ہاں، وہ جانتی تھی الان ایسا ہی ہے۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی بہت اچھی دوستی تھی۔ دن بہ دن وہ الان کے لیے اس کی سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے ہانیہ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ان دونوں کی محبت بھی لمحہ لمحہ شدت آتی جا رہی تھی۔ پھر مکمل 2 ہفتے تک اس نے زبردستی ہانیہ کو بیڈ ریسٹ کروایا تھا اور خود اس کا خیال رکھتا، تو جا کر کہیں ہانیہ کا گھٹنا اور بازو ٹھیک ہوا اور سارے ہی الان کی اس طرح کیئر کرنے پہ بہت پرسکون تھے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اسی خوشی میں ساری حویلی میں دندناتی ہوئی پھر رہی تھی۔ وہ جس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی اسے کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ پریشان ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ وہ گارڈن تک آئی تو اس کی سوچ کے عین مطابق الان شاہ یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی الان کی طرف آئی۔ علی، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ الان جو شاید کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، ایک لمحے پہلے تو وہ بوکھلایا اور پھر فون بند کیا۔ وہ آواز باختہ سا پلٹا، اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذ پکڑ رکھا تھا۔ ہانی، ابھی میرے پاس وقت نہیں، بعد میں بات کریں گے، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ وہ بنا اسے دیکھے، بنا اس کی بات سنے حویلی کی گارڈن سے نکل گیا اور ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کافی دنوں سے اس کا رویہ ہانیہ کے ساتھ بہت اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ ہانیہ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ ہر وقت وہ ہانیہ سے بھاگتا تھا، جیسے اسے ہانیہ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہانیہ نے بے یقینی سے رزلٹ کارڈ دیکھا اور اسی بے یقینی سے الان کی پشت کو دیکھا جب گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ 2 منٹ بعد گاڑی حویلی سے باہر نکل گئی۔ کتنے ہی آنسو تھے جو ہانیہ کی آنکھوں سے بے مول ہوتے گالوں پہ پھسل رہے تھے۔ وہ اسے یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ اس کے انٹر کا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے، لیکن الان اس کی کوئی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ 2 مہینے سے اس کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ الان جو ہانیہ پہ جان چھڑکتا تھا، اب اسے ہانیہ کے ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور ہانیہ کا دل جیسے کسی انہونی کے خیال سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کچھ دن مزید سرک گئے تھے، لیکن ہانیہ اور الان کے درمیان دوریاں ویسی ہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ الان کو کیا ہوا ہے جو اس سے بات تک نہیں کر رہا۔ ہانیہ جیسے ہی سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی تو اس نے دیکھا کہ الان لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ لاؤنج میں ایک سائٹ پر ہیزل اور باراج بیٹھے تھے۔ وہ انہیں فون کیے کچھ بتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں اور ہیزل کے ساتھ باراج دیکھ رہے تھے کہ وہ کس کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ ہانیہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی تھا 30-32 سالہ اور اس کے ساتھ ایک 20-22 سالہ لڑکی تھی اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ سارے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے۔ الان، یہ سب کون ہیں اور تمہیں ہم سے کیا ضروری بات کرنی تھی؟ باراج نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ کے پیچھے ہی نرمین اور عنایہ بھی نیچے آئیں، کیونکہ میرال اور جبران اور عنایت جو کہ جبران کی بیوی تھی ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے الان نے کیوں سب کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ الان نے ایک نظر میرال کی طرف دیکھا۔ یہ نول ہے، میری یونیورسٹی فیلو ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ الان کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا تھا جو ہانیہ کے کانوں میں اترا تھا۔ ہانیہ کو لگا کسی نے اس کے سر پہ آسمان پھوڑ دیا ہے۔ اس سے زیادہ برا حال عنایہ اور نرمین کا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ ان دونوں کو الان سے یہ امید نہیں تھی۔
بلکہ اس حویلی میں کسی کو بھی الان سے یہ امید نہیں تھی۔ ہانیہ اور الان کی بانڈنگ اتنی اچھی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الان دوسری شادی کی بات کرے گا۔ ہانیہ کا سانس آنا رک گیا۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی جیسے نڈھال ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیوں سے گر جاتی، نرمین اور عنایا نے اسے دونوں اطراف سے پکڑا تھا۔ اس کی نظر صرف الان کی طرف اٹھی تھی، جو اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ بلاج اور جبران دونوں کے وجود میں جیسے کسی نے آگ بھڑکا دی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بلاج غصے سے گرجا اور میرال کا سانس رک گیا۔ اس کی نظر سیڑھیوں میں کھڑی ہانیہ پر گئی۔ غازان سے امید کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ نرمین سے بالکل اکھڑا اکھڑا رہتا تھا اور اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن کسی کو الان سے امید نہیں تھی کہ وہ دوسری شادی کی بات کرے گا۔ تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو الان؟ میرال کے لہجے میں سارے جہان کی تکلیف تھی، اور الان نے صرف ایک نظر میرال کے چہرے کے تعاقب میں ہانیہ کو دیکھا۔ اگلے پل وہ چہرہ مڑ گیا اور کسی نے ہانیہ کا سانس روکا تھا۔ وہیں سیڑھیوں پہ گری تھی۔ نرمین اور عنایا نے اسے بہت مشکلوں سے پکڑا۔ ہانی کیا ہوا؟ وہ دونوں اس کا گال تھپتھپا رہی تھی اور ہانیہ نے بہت مشکلوں سے آنکھیں کھولی۔ نرمین اور عنایا نے اسے کندھے سے پکڑے اٹھایا۔ اس نے ایک شکوہ کناہ نظر الان پہ ڈالی اور بنا کچھ کہے سیڑھیاں عبور کر گئی۔ آنکھوں سے اشک بہتے گالوں پہ رواں تھے۔ اسے آج سمجھ آ گئی تھی کہ الان کا رویہ اس کے ساتھ کیوں بدل رہا تھا۔ وہ جو 19 سالہ الان کو چاہتی آئی تھی، آج وہ کہہ رہا تھا وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آخر کیا کمی رہ گئی تھی ہانیہ کی محبت میں؟ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ اسے نہیں چاہتی تھی؟ ہانیہ نے اپنے 19 سالہ زندگی میں الان کی پسند کے حساب سے جینا چاہی، اور آج وہ کہہ رہا تھا وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سب نے بے بسی سے سیڑھیوں کے دہانے پہ دیکھا۔ وہ دوبارہ سیدھا ہوتا اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بابا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بلاج اور حیزل دونوں ہی غصے اور شرمندگی سے اسے گھور رہے تھے، کیونکہ میرال اور جبران کے سامنے وہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ تم ہوش میں تو ہو میر الان شاہ؟ بلاج شاہ چبا چبا کے بولا تھا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں ماما، اور پسند کی شادی کرنا اسلام میں بھی جائز ہے۔ اگر مجھے اچھی لگتی ہے دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ کیا آپ نے اپنی پسند کی شادی نہیں کی تھی؟ وہ دو بدو بولا تھا، اور کسی کو اس طرح کے جواب کی اس سے توقع نہیں تھی۔ منال کو الان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کرے گا۔ اچھا، اور ہانیہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلاج نے اگلا سوال کیا۔ تو میں کب ہانیہ کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں؟ وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے نکاح میں پہلے سے ایک عورت ہے تو آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ شاید آپ بھول رہے ہیں، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور جب میں ایک ساتھ دونوں کے حقوق پورے کر سکتا ہوں تو میرے خیال سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان سب کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ اس سے زیادہ میرال میں برداشت نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی، اور جانے سے پہلے وہ کچھ کہہ کے گئی تھی۔ مجھے اس حویلی میں کم سے کم الان تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جیسے بہت زیادہ مایوس ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں پھپھو کہ آپ کو میری باتیں غلط لگی، لیکن فکر مت کریں، آپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میرا اور ہانیہ کا نکاح کرنا آپ لوگوں کی مرضی تھی، تب میں چھوٹا تھا۔ اگر اب میں اپنی مرضی سے ایک نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ کیا دوسری شادی کرنا گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو مجھے بتاتے میں نہیں کرتا، یا پھر اگر میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ رہا ہوں یا اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے وہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلاج ضبط سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ اس سے زیادہ برداشت مرال میں نہیں تھی۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ تمہیں میری بیٹی یا پھر اس لڑکی میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا الان شاہ۔ میں اپنی بیٹی کے سر پہ سوتن برداشت نہیں کروں گی۔ اور بلاج نے تکلیف سے اسے دیکھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ غازان کے بعد اب الان بھی اسے شرمندہ کروائے گا۔ خدا نے 2 بیٹے تو دیے تھے، لیکن ان کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کاش ہوتے ہی نہ۔ ایک باپ نے کس قدر تکلیف سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ یہ بہت ہی زیادہ شرم کا مقام تھا، اور حیزل کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے، اور اسے خود الان سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے، لیکن پھر بھی کسی نے الان سے کوئی بات نہیں کی۔ سارے اس سے ناراض تھے، اور الان اپنی ضد پہ قائم تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا وہ نمل سے شادی کرے گا تو مطلب کرے گا۔ وہ بے یقینی اور بے بسی سے اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ الان کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ الان دوسری شادی کی بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ جانتی تھی الان اس کے لیے کتنا جنونی ہے۔
الان تو اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ بس کچھ مہینوں میں ہی اس کا رویہ بہت زیادہ بدل گیا تھا، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور ہانیہ کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دوسری شادی کی بات کرے گا۔ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کی رو پڑی۔ آنکھوں کے سامنے بہت سارے منظر ابھرے تھے، وہ جب اس کے لیے جنونی ثابت ہوا تھا۔ اسے آج وہ دن بھی یاد تھا جب اس نے ہانیہ کو غزان کی ڈانٹ سے بچاتے ہوئے اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ لالا جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں، ہانیہ کو اس سے دور رکھیں۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنی مرضی سے لے کے گیا تھا، وہ تو جانے کے لیے راضی بھی نہیں تھی، تو پلیز اسے ڈانٹنا بند کریں۔ یہ سب یاد آتے ہی تکلیف زدہ مسکراہٹ نے ہانیہ کے لبوں کو چھوا۔ یہ منظر غائب ہوا تو اب دوسری منظر آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوا، جب وہ اس کی چھوٹی سی چوٹ پہ تڑپ اٹھا تھا۔ میرے لیے میری بیوی سے زیادہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی صحت پر میں ہزاروں ریسیں قربان کر سکتا ہوں۔ جب وہ ساری یونیورسٹی کے سامنے ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے نکلا تھا، اس کے لیے صرف اور صرف ہانیہ کی زندگی ضروری تھی، لیکن اب وہ الان کہیں بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے ان 2 مہینوں کی ریس کی محنت کیسے ساری ضائع کر دی تھی، صرف ہانیہ کی وجہ سے، کیونکہ اس کے لیے اس کی بیوی سب سے پہلے تھی۔ اور آج کہاں گئی اس کی بیوی؟ تم الان شاہ کی زندگی ہو، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں نمی نظر نہ آئے۔ کہیں دور سے ماضی کے الفاظ جو الان نے کبھی ہانیہ کو کہے تھے، ہانیہ کے کان میں گونجے تھے، تو وہ نم آنکھوں سے تنزیہ مسکرائی تھی۔ وہ شخص جو اس کے رونے سے پریشان ہو جاتا تھا، آج خود اسے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، حویلی کی فضا میں سوگواریت تھی، سب ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے شرمندہ تھے۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس طرح شرمندہ کرے گا۔ وہ 2 دنوں سے اس کا برا حال تھا، رو رو کے آنکھیں سوزش کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو تباہ برباد کر دے، لیکن کیا کرتی؟ جب وہ شخص ہی دوسری شادی کی بات کر رہا تھا تو پھر ہانیہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا جب وہ خود سے لڑتی جنگ ہارتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی، اور اس کا رخ الان کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ اس کے کمرے کی دہلیز پر آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ دروازہ تھا جسے کھولنے سے پہلے کبھی بھی ہانیہ نے نہیں سوچا تھا، آج اسے سوچنا پڑ رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ سے دروازہ کھولا، چیڑ کی آواز آئی اور دروازہ کھلتا گیا۔ بے یقینی اور بے بسی سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا وہ کس طرح بھاگتی ہوئی کمرے میں آتی تھی، اور کس طرح بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی تھی اور الان کو سارے دن کے قصے سناتی تھی، وہ بھی ہنس کے اس کی باتیں سنتا تھا۔ اس نے ساری زندگی اس کمرے کو اپنا کمرہ سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک دن اس نے اسی کمرے میں آنا ہے۔ اس نے اپنے علاوہ کسی دوسری عورت کو اس کمرے میں دیکھنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور آج وہ دیکھ رہی تھی اس کمرے کے چپے چپے میں ہانیہ کی یادیں بسی تھی۔ وہ بے یقینی سے کمرے کی در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ڈریسنگ روم سے جب اسے دھڑ کی آواز آئی تو اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی ڈریسنگ میں روم میں داخل ہوئی، تو الان کبٹ کھول کے اندر جھانک کر کچھ کر رہا تھا۔ وہ دہلیز پہ ہی کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا وہ کس طرح سارے کبٹس کھول کے اپنی مرضی کے کپڑے نکال کے الان کو پکڑاتی تھی کہ آج آپ یہ پہنیں۔ وہ دونوں گھنٹوں گھنٹوں اپنے ویکینڈز اپنے دن اسی طرح کمرے میں گزارا کرتے تھے۔ یہیں بیٹھ کے موویز دیکھتے تھے، یہیں بیٹھ کے وہ کھیلتے تھے، یہیں بیٹھ کے اپنے پسندیدہ مشاغل پہ باتیں کرتے تھے۔ قدموں کی چاپ پر الان کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے کبٹ سے باہر نکالے ہانیہ کو دیکھا۔ 2 ہی دنوں میں اس کا حال کسی ٹوٹی پھوٹی عورت کی طرح ہو گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے الان کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ نگاہیں پھیر گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ہانیہ کو اگنور کیا تھا، اور ہانیہ کے کلیجے میں جیسے کسی نے بری طرح سے خنجر مارا تھا۔ اس نے پہلا قدم ڈریسنگ روم میں رکھا جب الان نے غصے سے کبٹ بند کیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا، اور ہانیہ کے قدم وہیں ڈگمگا گئے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے الان کا یہ روپ دیکھا تھا۔ علی، آج سے پہلے تو آپ نے مجھے کبھی نہیں اس کمرے میں بنا اجازت آنے سے منع کیا۔ اس کی آواز کانپ اٹھی۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو، تمہیں تمیز ہونی چاہیے، اب بچی نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، اور ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے ہوئے گالوں پہ بہنے لگے۔ وہ دوبارہ کبٹ کھول کے اپنا کام کرنے لگا۔ آپ ایسے تو نہیں تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو صرف میرے تھے، پھر کیسے کوئی دوسری لڑکی آپ کو مجھ سے چھین رہی ہے؟ وہ بے بسی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ الان شاید کچھ ڈھونڈ رہا تھا، دوبارہ کبٹ بند کیا اور اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں؟ میں آج بھی تمہارا ہوں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں نرمی تھی، اور ہانیہ کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے آپ پورے کے پورے چاہیے،
مجھے آپ کسی کے ساتھ میں آپ کو بانٹ نہیں سکتی۔ میں نے اپنی ساری زندگی صرف آپ کو چاہا ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں سارے جہان کی تکلیف تھی جو مقابل کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی پتھر دل بنا بیٹھا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے اپنی مرضی سے اپنے سانچے میں ڈھالا تھا۔ وہ جیسا کہتا تھا وہ ویسا کرتی تھی۔ اگر وہ کہتا کہ تمہیں یہ ڈریس پہننا ہے تو وہ پہن لیتی تھی۔ اگر وہ کہتا تھا تمہیں بائک ریسنگ کا شوق ہونا چاہیے تو اس کی خاطر بائک ریسنگ کو پسند کرنے لگی تھی، حالانکہ اس میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس نے گزرے 19 سالوں میں علان شاہ کی ہر پسند کو اپنایا تھا، اور آج علان اسے چھوڑے کسی اور کو اپنا رہا تھا۔ وہ کتنی بے بس تھی۔ ہانیہ یکٹک بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو اپنا چہرہ موڑ چکا تھا۔ یہاں سے جاؤ، میں تم سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تلخ ہوا تھا اور ہانیہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اتنا اجنبی لہجہ! آپ آپ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں آپ کی۔ وہ اس کی ساری باتوں کو اگنور کیسے کیے؟ اسے یہ بات یاد دلا رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھی جو علان صاف محسوس کر چکا تھا، لیکن اس کا دل موم نہ ہوا۔ دوسری شادی ہی کر رہا ہوں، کون سا تمہیں چھوڑ رہا ہوں؟ ہانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو کتنی آسانی سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ اس کے لیے دوسری شادی کرنا جس ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ آپ کے لیے میری زندگی مذاق ہے کیا؟ وہ ٹوٹ کی کرچیوں کی طرح بکھری تھی۔ تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں صرف دوسری شادی کر رہا ہوں۔ ویسے بھی دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی کے حقوق میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کا لہجہ قابل اطمینان تھا۔ اس کی شان بے نیازی دیکھ کے ہانیہ کا دل کرچی کرچی ہوا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا چاہتی تھی، لیکن اب لگتا تھا وہ گھٹ گھٹ کے مر جائے گی۔ بہت مشکل سے اپنے سن ہوتے قدموں کو حرکت دیتی وہ 2 قدم چلتی علان کے پاس آئی۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ تکلیف کی زیادتی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ 19 سالہ ہانیہ شاہ خوبصورتی کی مثال آپ تھی۔ علان نے چہرہ موڑے اسے دیکھا اور کتنے ہی پل اسے دیکھتا رہا۔ کیا مجھ سے زیادہ آپ کو چاہتی ہے؟ علان خاموش رہا تو وہ مزید اس کے قریب آئی۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ آپ کے لیے پاگل ہے؟ وہ یک تو ایک سوال کے بعد ایک سوال کر رہی تھی۔ اس بار علان کچھ نہیں بولا۔ اس کے مزید قریب ہوتی کسی ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ساری دنیا میں اگر کہیں سکون آ سکتا تھا تو بس اسی شخص کے سینے سے لگ کے آ سکتا تھا۔ میں مر جاؤں گی، مت کریں۔ میں نے ساری زندگی صرف آپ پہ اپنا حق سمجھا ہے۔ میں آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ خدا کے لیے بے شک میرا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے، مجھے مار دیں، لیکن یہ ظلم نہ کریں۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے علان کی گرد حصار بنائے۔ وہ تڑپتی ہوئی ایک ایک لفظ ادا کرتی سر سے لے کے پیر تک تکلیف کا شکار تھی۔ علان نے نرمی سے اسے خود سے دور کیا۔ اگر مجھ سے عشق کرتی ہو تو ثابت کرو۔ وہ سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا، اور ہانیہ کو لگا وہ زمین میں اندر دھس گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی چہرے پہ تلخ مسکراہٹ سجائے پیچھے ہو گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ زندگی میں کبھی ایسا دن بھی آئے گا جب مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ میں آپ کے لیے کس حد تک پاگل ہوں، تو آپ کو ثبوت چاہیے۔ وہ کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی، ایسی ہنسی جس میں سسکیوں کی تکلیف تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لیتی رہ گئی۔ تو آج یہ ہانیہ شاہ آپ کو یہ ثابت کر دے گی کہ آپ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ ڈریسنگ کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ علان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کو حوصلہ دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا۔ جائیں، آج سے ہانیہ شاہ نے آپ کو آزاد کیا۔ آج سے آپ آزاد ہیں۔ میں اجازت دیتی ہوں آپ کو جس کے بھی ہونا چاہیں ہو جائیں، لیکن آج کے بعد آپ نے مجھے کھو دیا۔ میرے اعتبار کو توڑ کے جو اس کی دھجیاں بھی کھیری ہیں نا، اس کے لیے اب یہ ہانیہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آج سے آپ کی زندگی کسی ہانیہ کی محتاج نہیں۔ میں آپ کی زندگی سے غائب ہو جاؤں گی۔ آپ میری طرف سے آزاد ہوئے، لیکن ہانیہ کو کھو کر آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ میں ساری زندگی آپ کی بیوی بن کے رہوں گی، لیکن کبھی اب آپ کی طرف نہیں پلٹوں گی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ علان یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جو اب مضبوطی سے پلٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ جتنی ٹوٹی تھی، واپسی پر اتنی ہی مضبوط ہو گئی تھی، اور ہانیہ نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کے پیار میں پوری پاگل ہے۔ اس نے ساری حویلی والوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی علان کو دوسری شادی کرنے سے منع نہیں کرے گا، اور سب نے حیرت و بے یقینی سے ہانیہ کی بات سنی تھی۔ اس نے دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی، اور اگلے ہی ہفتے حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، اور صرف 2 دن رہ گئے تھے ان کی شادی میں۔
اور نرمین بے حد پریشان تھی۔ وہ حیران تھی، غازان کہیں نہیں تھا۔ اگر غازان حویلی میں ہوتا تو یقیناً وہ یہ شادی روک دیتا، لیکن غازان ان 2 دنوں سے غائب تھا۔ آخر وہ 2 دنوں سے کہاں گیا تھا وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ نرمین سے بہت کم بات کرتا تھا وہ، اور اسے نرمین پسند نہیں تھی، اس لیے نرمین اس کے سامنے بہت کم آتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ بڑوں نے اس کا نکاح غازان سے کروا کے بہت غلط کیا۔ اگر غازان کو اس میں انٹرسٹ نہیں تھا تو اس کا نکاح کرواتے ہی نہ، لیکن اب وہ عجیب سے دوراہے پر کھڑی تھی، جہاں نہ آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ پیچھے جا سکتی تھی۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی، اور ہانیہ نے بہت مشکلوں کے بعد خود کو الان کی شادی دیکھنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اندر سے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ وہ ساری رات روئی تھی، اور آج وہ دن تھا جب الان کسی اور کا ہو جائے گا۔ امن اس کی ساری فیملی میں ہی موجود تھی۔ وہ لوگ شادی کی رسم گاؤں میں ہی کر رہے تھے، اس لیے اس کی ساری فیملی حویلی میں ہی رکی ہوئی تھی۔ کل رات مہندی کی رسم ہوئی تھی، یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ شاہ فیملی ڈائننگ ٹیبل پر جہاں ساری بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جب رائم اور حیدر سیڑھیاں اترتے نیچے آئے، وہ دونوں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ شادی کیسے ہوتی ہے۔ وہ دونوں بہت غصے میں تھے کہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بلاج نے سختی سے پوچھا تو حیدر بول اٹھا، پتہ نہیں بابا، لگتا ہے رائم لالا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے نول کا بھائی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہم لوگوں کو تماشا دیکھنے کے لیے بلایا ہے؟ اسے غصہ آیا تھا۔ اتنے میں الان بھی سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ الان کی نظر نمل پہ پڑی جو ٹکر ٹکر حیدر کو دیکھ رہی تھی، جو کبھی رائم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد الان کی نظر ہانیہ پہ پڑی جو صرف الان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر الان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے شہرام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جو تماشا تم لوگوں نے اب تک دیکھا وہ کچھ نہیں تھا، اصل تماشا تو اب لگنے والا ہے۔ الان کے لہجے میں کچھ پراسراریت تھی کہ سارے لمحوں میں پریشان ہوتے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں بولا کہ سب نے اس کی بات سنی، اور شہرام کی نظر نمل سے ٹکرائی۔ وہ دونوں اچانک خوفزدہ ہوئے تھے۔ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ صاف صاف کہو، شہرام نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے الان کچھ بولتا لاؤنج میں ایک آواز گونجی، چلو میں صاف صاف بتاتا ہوں کہ تم لوگوں کو۔ اس کی آواز کو سنتے سب کے چہرے لاؤنج کے دروازے کی طرف مڑے تھے۔ وہ غازان شاہ کی آواز تھی، اور جیسے ہی نمل اور شہرام کی نظر اس پہ پڑی، دونوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ انہوں نے اسی بے یقینی سے الان کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ شہرام نے جیسے انجان بنتے سوال کیا، تو الان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ ویسے تو لوگ انہیں ایڈوکیٹ میر غازان شاہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور ان کی خاطر میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو پھر شادی کا ڈرامہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اس کے الفاظ بم بن کے گرے تھے۔ بلاج کے ساتھ ساتھ سارے الجھ گئے تھے۔ یہ تم دونوں کیا پہلیوں میں بات کر رہے ہو؟ صاف صاف کہو، اس نے ان دونوں بیٹوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ غازان اب ان کے قریب آ گیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تایا سائیں یہاں کیا چل رہا ہے۔ غازان کی بات پہ سارے حیران پریشان تھے، بڑوں سے لے کے چھوٹے تک سارے الجھ گئے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جان ہی چکے ہیں کہ میں وکالت کی سٹڈی سٹارٹ کر چکا ہوں، تو میں فی الحال اپنے سر کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور آپ کے پاس ایک کیس آیا، اور وہ ایک گروہ تھا جس میں 8 سے 10 لوگ شامل تھے۔ ان میں ایک لڑکی تھی جو ہر دوسرے شہر جاتے اور پھر وہاں پر کچھ امیر لڑکوں کو پھانس کر اس سے شادی کے ڈرامہ کرتے تھے۔ شادی کرنے کے بعد امیر لڑکی کی ساری دولت اپنے نام کرواتے، اور پھر اس پر ہراسمنٹ کا کیس کر کے اس لڑکی کو جیل کروا کے خود ساری دولت لے کے وہاں سے فرار ہو جاتے تھے۔ غازان بول رہا تھا اور سارے حیرت سے سن رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا ویسے ویسے نمل اور اس کے سارے خاندان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ 15 سے 20 واقعات ایسے ہوئے تھے جس کی رپورٹ ہمارے پاس تھی، اور یہ کیس میرے سر کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی کہ ہمیں سارے گروہوں کو ٹریپ کرنا ہے۔ تب میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں بھی ان کا وکٹم بن جاؤں۔ ان دنوں میں پریشان رہنے لگا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں حویلی میں آ کے شادی کا ڈرامہ کروں اور پھر سارے پریشان ہو جائیں، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ میں نرمین کو کافی تکلیف دے چکا ہوں۔ میں نے اس نے آخری بار نرمین کو دیکھ کے کہی تھی، اور نرمین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ تو یہ بات میں نے الان سے شیئر کی، تو اس نے بھی اس بات کا حل بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا اور شادی کا ڈرامہ کرے گا۔ میں نے منع کیا تھا، لیکن اس نے کہا ہانیہ اسے سمجھتی ہے، اور ویسے بھی وہ کون سا شادی کرے گا۔ ہمیں صرف اس سارے گروہ کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا تاکہ ہم سب کو ایک ساتھ پکڑ سکیں۔ اور ہانیہ کا سانس لینا بھول گئی۔ غازان خاموش ہوا تو اب الان نے بولنا شروع کیا۔ غازان لالا نے پہلے ہی سارے گروہ کے بارے میں پتہ کروا لیا تھا، بس ہمیں صرف ان کو ٹریپ کرنا تھا۔
اور انہی دنوں نمل ہماری یونیورسٹی میں کسی اور لڑکے کو پھانسنے کے چکر میں تھی، تو میں بس جان بوجھ کے اسے یہ تاثر دیا کہ میں اس کے جال میں پھنستا جا رہا ہوں، اور پھر بات شادی تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ امیر ہیں، تو ان لوگوں کو تو جیسے چھپنے کا بہترین موقع مل گیا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پولیس ان کے پیچھے ہے۔ میں ان سب کو اپنے ساتھ گاؤں لے آیا، لیکن میں جانتا تھا کہ ساری شادی کے موقع پہ باہر نکلیں گے، کیونکہ یہ سارا گروہ ہمیں ایک ساتھ چاہیے تھا، اس لیے میں نے یہ شادی کا ڈرامہ کیا۔ علان شاہ کا چہرہ غصے سے لال تھا، ساری بات بتا دی۔ وہ خاموش ہوا تو دور دور تک خاموشی چھا گئی۔ شہرام اور نمل کے چہرے خوف سے سفید پڑ چکے تھے۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد ایک بار پھر غازان بول اٹھا، جیسا کہ میں ان لوگوں سے ملنے کے لیے گیا تھا، اس لیے یہ لوگ میرا چہرہ دیکھ چکے تھے اور یہ بھی جان گئے تھے کہ میں ایک وکیل ہوں۔ اس لیے لوگ جب حویلی آئے تو میں حویلی سے باہر نکل گیا اور پچھلے 2 دن اصل میں فارم ہاؤس میں تھا، کیونکہ اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو جان جاتے کہ یہ ہمارا پلان ہے، اس لیے میں حویلی میں موجود ہی نہیں تھا۔ غزان کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سوچ سمجھ پاتے پولیس آ چکی تھی۔ فکر مت کرو، حویلی میں ہر جگہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ تم لوگوں کی باتیں، جو لوگ تم وہاں گیسٹ روم میں بیٹھ کے کرتے تھے، ہر چیز ریکارڈ ہو چکی ہے۔ علان نے ان سب کے سروں پر ایک اور بم پھوڑا۔ سارے دو دم ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ علان شہرام اور نمل کے پاس آیا۔ تم لوگوں کو سبق آ گیا ہوگا، دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے سے پہلے اس شاہ خاندان کو یاد رکھنا۔ علان کے چہرے پہ آج مسکراہٹ ہی انوکھی تھی۔ اسے 2 انگلیاں ماتھے تک لے جا کے سلام کرنے کے انداز سے سلام کیا اور پھر پولیس ان سب کو پکڑ کے لے گئی۔ علان کی نظر صرف ہانیہ کو ڈھونڈ رہی تھی، جو نفی میں سر ہلاتے ہوئی پیچھے ہو رہی تھی۔ علان کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے، لیکن وہ غصے سے واپس پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی بھاگ گئی، اپنے کمرے میں جا کے غائب ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ لوگ علان کو اس کارنامے پہ شاباشی دیتے، وہ پہلے ہی بول اٹھا، یار میری بیوی ناراض ہو گئی ہے، مجھے اسے منانا ہے، چلے چھوڑے میں جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے غازان کچھ کہتا وہ فوراً اوپر بھاگا تھا اور سارے کھل کھلا کے ہنس پڑے۔ اسے ہانیہ کو منانا تھا، اسے معافی مانگنی تھی، اور اس میں نرم آنکھوں سے غازان کو دیکھ رہی تھی جو بالاج سے کچھ کہہ رہا تھا۔ بالاج اسے غصے سے ڈانٹ رہے تھے، وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ بنا شور پیدا کی کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ علان نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر قدم قدم چلتا اس کے پاس پہنچا۔ ہانی، اس نے محبت سے پکارا کہ ہانیہ کے بہتے آنسو تھم گئے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور چہرہ موڑ گئی۔ ہانی، اس نے دوبارہ پکارا تھا۔ اس کی پکار میں صرف محبت تھی، جنون کی آخری حدیں تھی، لیکن ہانیہ کی دل کی تکلیف ابھی تک ویسی کی ویسی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ واقعی کسی اور سے شادی کر لیتا تو کیا ہوتا؟ بے شک یہ ڈرامہ تھا، لیکن وہ شادی کرنے والا تھا۔ شادی کوئی مذاق تو نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے اپنے چہرہ دوبارہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تو علان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے چہرے سے پیچھے کر دیے۔ آئی ایم سوری، اس نے نرمی سے معافی مانگی تھی۔ ہانیہ نے اگلے ہی پل غصے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروائے۔ آپ کے لیے میری زندگی مذاق ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ جس تکلیف سے میں گزری ہوں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب آپ مجھ سے آ کر یہ 3 لفظ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سوری؟ آپ کے لیے یہ 3 لفظ ہوں گے، لیکن میرے لیے وہ اذیت برداشت کرنا ناممکن تھا۔ خدا کے واسطے جائیں یہاں سے۔ وہ آج سارے لحاظ توڑتی ہوئی غصے سے پھٹ پڑی تھی، لیکن علان پیچھے ہونے کے بجائے آگے ہوا اور ہانیہ کا بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچتا ہانیہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے اب کچھ بھی کہے بنا ہانیہ کو اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تم علان شاہ کی زندگی ہو، تمہارے بنا جینے کے تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر تم یہ کیسے سوچ لیا کہ میں کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے ہانیہ کے ماتھے پہ لب رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا تھا، لیکن ہانیہ کہاں اس وقت اس کی بات سمجھنے کی حالت میں تھی۔ وہ اس کے سینے سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن علان کی پکڑ سخت تھی۔ جائیں، اب بھی اسی نمل کے پاس جا کے بیٹھے، میں آپ کی لگتی ہی کیا ہوں؟ وہ جیسے پچھلے 2 ہفتوں کی شکوے سارے باہر نکال رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے علان کے رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ آپ نے مجھے پورے 4 مہینے اگنور کیا، آپ کے لیے سب مذاق تھا، لیکن میرے لیے میری زندگی تھی۔ جب علان سے دور نہیں ہوئی تو پھر غصے سے علان کے کندھے پہ مکہ دے مارا۔ وہ کیسے سب کو پریشان بھی کر دیا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی بولی تھی۔ علان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بس میں یہ ساری پلاننگ کر رہا تھا، اس لیے مجھے وقت کی ضرورت تھی، لیکن آئی پرومس اب میں تمہیں بالکل بھی اگنور نہیں کروں گا۔ چلو معاف کر دو نا۔ وہ معصومیت کی انتہا کرتے معافی مانگ رہا تھا۔
کہ ہانیہ کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ جائے مجھ سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ہانیہ ایک بار پھر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی کہ الان کی آنکھوں میں ناگواری نظر آئی تھی۔ خبردار، اگر آج کے بعد چھوڑنے کی بات کہی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اچانک غصے میں آتا اتنی سختی سے بولا کہ ہانیہ کا سانس بھی رک گیا تھا۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری خوشی صرف تم ہو۔ تمہارے سوا میں نے کبھی کسی دوسری لڑکی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ صرف تم ہی ہو ہانی جو اران شاہ کی بیوی کے رتبے پہ فائز ہونے کی ہمت رکھتی ہے۔ تمہارے علاوہ یہ ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ہنی کی برابری کر سکے۔ اور دوبارہ نرمی سے کہتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا۔ اس کے لبوں پہ اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ وہ لمحوں میں سر تا پیر سرخ پڑ گئی تھی۔ اسے یقیناً الان سے حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کے خود کو نارمل کرنے لگی۔ آپ کو پتا ہے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ اگر آپ سچ میں شادی کر لیتے تو میرا کیا ہوتا؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی تو الان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہہ چکا ہوں نا، کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کبھی کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ تم میری زندگی میں آنے والی واحد عورت ہو۔ چلو بس اب رونا بند کرو۔ وہ ایک بار پھر اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو ہانیہ کو لفظ عورت پر غصہ آیا۔ یہ آپ نے عورت کسے کہا؟ کیا میں آپ کو عورت لگتی ہوں؟ وہ اسے غصے سے گھورتی ہوئی بولی کہ الان نہ چاہتے ہوئے بھی قہقہا لگا اٹھا۔ او سوری، آپ تو میڈم خوبصورت لڑکی ہیں۔ الان نے فوراً اپنے کان پکڑے اور ہانیہ کو ایک دم سارا جہان اچھا لگنے لگا۔ کیا آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ جیسے آج یہ سارے سوال پوچھ لینا چاہتی تھی۔ الان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ شاید کسی نے کسی سے نہ کیا ہو۔ الان کے الفاظ جنونیت بھرے تھے کہ ہانیہ بلش ہو کر گئی۔ تم نے بھی ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ خبردار، اگر آج کے بعد مجھے کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچا۔ وہ جیسے اسی پہ برس پڑا تھا۔ وہ کیسے الان سے ڈس آن کر سکتی تھی؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں ثابت کروں کہ میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ آنے کو غصہ آیا تھا تو الان نے بھی گہرا مسکرا اٹھا۔ میں نے صرف کہا تھا، مجھے امید نہیں تھی تو مجھے واقعی کسی اور عورت کے لیے قربان کر دو گی۔ ایک تو اسے تکلیف دے رہا تھا، اوپر سے اسی سے خفا ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے غصے سے الان کے سارے بال جو نفاست سے سیٹ تھے تو سارے بگاڑ دیے۔ آپ بہت برے ہیں، وہ دوبارہ غصے سے بولی تھی۔ اس سے پہلے وہ الان سے دور ہوتی، الان نے دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، تم اچھی ہو نا، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ خدا کا شکر تھا وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اگر واقعی وہ کسی اور سے شادی کر لیتا تو پھر ہانیہ کو کیا ہوتا؟ اس نے شاید 15 دنوں بعد آج پرسکون سانس لی تھی۔ میں آپ کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی ہوئی، اب بھی اس کی گھٹی گھٹی دھمکی الان کے کانوں تک گئی۔ کوئی بات نہیں، مت معاف کرو، وہ شاہ نے بے نیازی سے کہتے ہوئے ہانیہ کے چہرے پہ جھکا تھا اور وہ آنکھیں ہی بند کر گئی۔ الان نے اس کی بند آنکھوں پہ لب رکھے کہ ہانیہ کو سکون کا احساس ہوا۔ یہ الان شاہ صرف تمہارا ہے میری جان، بس اس بات کا یقین رکھو۔ محبت سے کہتے اس نے ہانیہ کے ماتھے کو ایک بار پھر لبوں سے چھوا تھا اور ہانیہ کی ساری تکلیفیں بھول کر بس مسکرا دی تھی۔ خدا کا شکر کر رہی تھی کہ خدا نے اسے تکلیفوں سے بچا لیا تھا۔ وہ دونوں تو ایک تھے، ان دونوں نے ایک ہی ہونا تھا۔ الان شاہ نے عشق سے زیادہ جفا کی تھی۔